बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। और अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में इशारा दस्तूर पर ये एहतजाज बल्कि काफ़ी पहले ख़त्म हो गया था। ये एहतजाज जो कि अपोजिशन का एहतजाज था, इसके बारे में बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशंस हमें सुनने को मिली हैं, देखने को मिली हैं। मसलन ये कि एक एहतजाज में नंबर अच्छा खासा था, लेकिन ये सारा नंबर जमीयत उलमाए इस्लाम और उसके साथ साथ ANP का था, अवामी नेशनल पार्टी का। इसमें पीपल्स पार्टी के कारकुन कम नज़र आए, इसमें PMLN के कारकुन तो क्या, उनके जो कायद हैं शहबाज शरीफ साहब वो भी नज़र नहीं आए, हमजा शहबाज साहब भी नज़र नहीं आए इस सारे मामले के ऊपर और इस एहतजाज के अंदर। ये जो एहतजाज था, सुना यही है कि अडयाला से इसके लिए ज़्यादा ख्वाहिश थी कि इसको मुनज़्ज़म किया जाए और अपना जो एक शो ऑफ पावर है वो किया जाए, लेकिन अडयाला से मॉडल टाउन तक जो कॉल है वो शायद काफ़ी कमज़ोर गई है। इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं शहबाज शरीफ साहब, बल्कि सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इसके अंदर शायद नहीं शामिल हुए। कहा तो यही गया कि जो मौसम था वो ख़राब था, लेकिन मौसम ख़राब था या कुछ और ख़राब था ये ज़ाहिर है कि देखना पड़ेगा। अलबत्ता JUIF और अवामी नेशनल पार्टी का ये एक अच्छा और बड़ा एहतजाज था। बहुत सारा गम और गुस्सा इस एहतजाज में देखने को मिला शाहराह दस्तूर के ऊपर, जो कि ज़ाहिर है अफसोसनाक भी है, और ये नौबत यहाँ तक क्यों आई है ये भी अफसोसनाक है। दूसरी जो अहम खबर है, इसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे कि अपोजिशन के पास एजेंडा क्या है, इसके बाद क्या होगा, क्या सोच रही है अपोजिशन। आप एक क्लिप तो देख ही रहे हैं जिसमें मोहतरमा शरी रहमान साहिबा ये कह रही हैं कि हमें तो बुला लेते हैं, खुद आते नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये है, जबकि इससे पहले ये आ रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी आई और उनके काफ़ी सीनियर लोग भी आए हैं, लेकिन PMLN की तरफ से एक बहुत भरपूर एहतजाज ये देखने को नहीं मिला। इसके पीछे क्या है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। दूसरा, पश्तून क़यादत ज़ाहिर है कि इसके अंदर बहुत नुमाया थी, उनके जो इरादे हैं वो क्या हैं, उनका जो गम और गुस्सा है वो क्या है और वो क्यों है, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज अब से थोड़ी देर पहले बहरहाल जो KPK के वज़ीर आला है महमूद खान साहब, उनको नॉमिनेट कर दिया गया है बाकायदा तौर पर, जो कि दुरानी साहब की तरफ से, जो कि खान साहब के साथ होते हैं, उनकी तरफ से ये पैगाम मीडिया हाउसेस को, मीडिया के लोगों को जो है वो मौसूल हुआ है। पंजाब का जो वज़ीर आला है वो अभी भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस हो चुका है। इतनी देर क्यों हो रही है ये एक बहुत अहम सवालिया निशान है, नहीं होनी चाहिए। आज इशारे खान साहब ने बहुत से दिए और इशारों के अंदर एक इशारा ये भी था कि नौजवान क़यादत होगी, उस पर कोई इल्ज़ामात नहीं होंगे। अब मुख्तलिफ जो गैस वर्क है वो चल रहा है, अफवाहें हैं, लॉबिंग है इस्लामाबाद के अंदर जो कि इस हवाले से हो रही है। कौन नौजवान क़यादत होगी जो कि वज़ीर आला पंजाब बनेगी, इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट जो NRO केस के हवाले से है, ये मुकदमात आज नैब ने अपना जो जवाब जमा कराया, उन्होंने कहा कि ये मुकदमे जो स्विस अदालतों के हवाले से हैं या स्विस पैसों के हवाले से हैं वो नहीं खुल सकते जनाब, इसलिए कि ख़त नहीं लिखा गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। इसके अलावा एक और केस भी है और वो है NA-131। उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जाना था, गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गिनती रुकवा दी, जबकि खान साहब ने ये कहा था कि हम इसके ऊपर सारे जो मुकदमात हैं वो खोलने के लिए तैयार हैं, हम सारे हल्के खोलने के लिए तैयार हैं। खान साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा था वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, ज़रा सुनिएगा कि खान साहब ने क्या कहा था हल्के खोलने के हवाले से। 400 में से सिर्फ मैंने कहा 4 सैंपल ले लो ताकि 2018 का इलेक्शन ठीक हो। ये सारी पार्टीज जो आज कह रही है धांधली हुई, इन सब ने मेरी मुखालफत की। आज मैं आपको कह रहा हूं हमारी तरफ से कोई हल्का आप खोलना चाहते हैं, जो आप कहते हैं धांधली होगी, हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही खान साहब के लॉयर भी गए और उन्होंने ये कहा कि इसको ना खोला जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो खान साहब ने कहा था एक सियासी बयान है, लिहाजा उसकी गिनती को फौरी तौर पर रोक दिया गया। इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, कैसे दौर में जबकि एक बड़ी बफरी हुई अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के बाहर सरापा एहतजाज है और ऐवान के अंदर भी होगी पार्लियामान में, इसके क्या नताइज होंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं
ہیں, رہنما بھی ہیں, اور جناب بلاول بھٹو کے اسپوکس پرسن بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمیں جوائن کریں جناب مفتاح اسماعیل صاحب کراچی سے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, سابق وفاقی وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور جانمان نام ہے. بہت بہت شکریہ. ہم تھوڑی دیر میں ہمیں فیصل جاوید خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں, وہ بھی جوائن کریں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان کے منتظر بھی ہیں. سب سے پہلے تو کیا مصطفیٰ آپ کو لگتا ہے کہ آج ایک تو NA-131 اس کے اوپر جو کاروائی ہوئی ہے, آپ کا اس کے اوپر رائے آپ کی کیا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ؟ دیکھیے, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اور کہا کہ وہ ایک پولیٹیکل ان کی سٹیٹمنٹ تھی, تو ان کی خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ کو باقی پولیٹیکل پارٹیز نے تو ایز پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا. انہوں نے مثال دی کہ 4 حلقوں کی انہوں نے اپنی جو ان کا احتجاج تھا, دھرنا تھا, اس کی انہوں نے مثال دی اور انہوں نے کہا کہ کھلے دل سے انہوں نے کہا کہ میں سب کھولنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں, اپنا وکیل بھیج رہے ہیں کہ میرا حلقہ جہاں پہ اعتراضات ہیں وہاں پر نہ کھلے. لیکن اس سے بڑھتے ہوئے عصمت ڈیبیٹ یہ بڑی ہے اور اب اس کے اندر اتنی بڑی کنٹروورسیز جنریٹ ہو گئی ہیں کہ ان کنٹروورسیز کو ایک بہت بڑے فورم کو باقاعدہ تحقیق کے ساتھ ہی حل کرنا پڑے گا. میری مراد پارلیمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ جو NTS کی جو RTS سسٹم کے فیلئر کی جو کنٹروورسی ہے, الیکشن کمیشن نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, نادرا نے اس سٹیٹمنٹ کو ECP کی اس کو ڈسپیوٹ کیا, اور پھر کل جو چیف جسٹس آف پاکستان کی سٹیٹمنٹ آئی. اب ان ساری ہم فون کرتے رہے, ان سے رابطہ نہیں ہوا. رابطہ 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور میرا وہ فون نہیں مل سکا ان سے. تو اگر الیکشن کمیشن کی اس دن یہ حالت تھی کہ اگر 6 بجے RTS سسٹم فیل ہو رہا ہے, ہمارا تو اعتراض یہی ہے کہ 6 بجے کے بعد سے لے کر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا, بالکل, اور ان کو پھر گنتی ان کے سامنے نہیں ہوئی. فارم 45 جو ہر پریزائڈنگ آفیسر نے وہاں پر جاری کرنا ہوتا ہے وہ جاری نہیں کیے گئے. چیئرمین بلاول بھٹو کی کانسٹیٹوئنسیز میں تو اسما 8 دن بعد وہ فارم 45 ملے. آج میں نے سنا ہے کہ 45 آج ملا ہے باقاعدہ, جو میں سن رہی تھی شہری شاید کہہ رہی تھی کہ ہمیں آج ملے ہیں. اسما وہ ECP کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی. آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے نہیں تھے, وہ تو آپ نے وہاں پر موجود میرے پولنگ ایجنٹ کو دینے تھے, اس سے اس کے اوپر دستخط کرانے تھے, انگوٹھا لگوانا تھا کہ یہ تمہارے سامنے گنتی ہوئی ہے, یہ نتائج ہیں اور یہاں پر دستخط کرو اور یہ لو, یہ نتیجہ ہے اس پولنگ اسٹیشن کا. تو وہ اگر اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر رہے ہیں بغیر میرے پولنگ ایجنٹ کے دستخط اور انگوٹھے کے, یہ اس کے بغیر ہوئے, یہ اس کے بغیر ہیں, تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کے خیال میں یہ لیگل ہے؟ بالکل قطعاً نہیں. جو الیکشن ایکٹ ہے, دیکھیں نا پروسیس ہے کہ بڑا سمپلی اگر میں آپ کو ایک لمحے میں سمجھا دوں. پریزائڈنگ آفیسر پولنگ سٹیشن پر تمام ووٹوں کی گنتی کرتا ہے تمام پولنگ ایجنٹس کے سامنے, اس کو ایک کاغذ پہ لکھتا ہے, اس کاغذ کو فارم 45 کہتے ہیں, فارم 45, اور پھر اس کے بعد جتنے پولنگ ایجنٹ وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان سے دستخط اور انگوٹھا کرا کر وہ ان کے حوالے کرتے ہیں. یہاں تو ان کی موجودگی میں گنتی بھی نہیں ہوئی, پہلا اعتراض, اور دوسرا اعتراض یہ کہ ان کے دستخط موجود نہیں ہیں اس فارم کے اوپر جو کہ ہونے ہیں. اور یہ کتنے ہلکے بنتے ہیں, کچھ یہ تو پورے پاکستان میں ہوا ہے, کہا جا رہا ہے 88 ایسے ہیں جہاں پہ صرف 5,000 کی جو لیڈ کا مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے, جیسے فیصل صالح صاحب کا ہے, یہ NA-131 کا ہے. اچھا میں کوئکلی میں اس کے اوپر دوبارہ آتی ہوں, لیکن مفتاح صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ آج خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو خود چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ جی یہ تو سیاسی ان کا بیان تھا, مطلب اس کی کوئی لیگل گراؤنڈز نہیں ہے, اس کو روک دیا جائے, کیونکہ ان کے پاس ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ کل کو اس کے اوپر ہم نے جا کے حکومت بنانی ہے, ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے جو نگران حکومت ہے اس کی, سو ان کے پاس بھی ایک ویلڈ اس کی ریزن موجود ہے. مفتاح صاحب آسما, ایک تو یہ کہ سیاسی بیان کوئی جھوٹے تو نہیں ہوتے, یہ دوسری تیسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خان صاحب نے پہلے جب نظم سیٹھی کے اوپر ایک شریف آدمی کے اوپر الزام لگایا کہ وہ 35 پنکچر کا, پھر انہوں نے کہا یہ سیاسی بیان تھا, اور اب خان صاحب کے یوٹرن تو پاکستان میں مشہور ہیں. نہیں مگر یہ تو خان صاحب نے نہیں کہا, یہ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا, ٹی وی پہ آ کر وہ سپریم کورٹ گئے ضرور ہیں, انہوں نے چیلنج کیا ہے. نہیں, ایک پرائم منسٹر الیکٹ ہے, وہ ٹی وی پہ آ کے قوم سے خطاب کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم سب حلقے کھلوا دیں گے. اس میں کیا سیاسی بیان تھا؟ اگر اس بات کو بھی ہم نہیں مان سکتے اس کی, تو پھر اب اس کی کیا بات مان سکتے ہیں عمران خان کی آگے چلتے ہوئے؟ کہ اگر آپ آ کے پورا سولم پلیج پہلی تقریر میں اپنی کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر الیکٹ ہونے کے بعد کہ میں پورے حلقے کھلوانے کے لیے تیار ہوں, اور آپ اپنے حلقے میں گنتی بھی رکوا رہے ہیں. آپ حلقہ کھلوانا تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ویریفیکیشن تھم کی شروع کریں, جب آپ بہت ساری اور چیزیں کریں. ہم تو وہ بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں بیسک گنتی تو کر دو کہ بھائی 600 ووٹ کا اب تو 500 ووٹ کا فرق رہ گیا ہے,
اور جو ریجیکٹڈ بیلٹ ہیں وہ پتہ نہیں ہزاروں میں ہے، تو ایک مرتبہ پھر گن لو، اس میں کون سی کباہت ہے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ اگر آپ یہ حلقہ کھولنے کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو ایک بیسک رائٹ ہے کہ آپ پھر سے گن لیں یار، کہ گننے میں غلطی تو نہیں ہو گئی ہے. مطلب یہ اتنی سی بات نہیں مان رہے کہ آپ نے، میں اگر مجھ کو پیسے کچھ ادھار دیوں میں آپ کو قرض واپس کروں، لیکن میں آپ کو بولوں کہ نہیں آپ گن نہیں سکتی آسما، بس گنے نا، یہ کون سی بات ہو گئی؟ اچھا لیکن اچھا چلے، مگر آپ یہ دیکھیں ان کے پاس ایک رائٹ تھا جو انہوں نے ایکسرسائز کیا، وہ سپریم کورٹ گئے، انہوں نے کہا جی اس کو رکوانا چاہیے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ دیکھیں اگین ٹائم کم ہے اور حکومت فارمیشن ہونی ہے، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا ہو سکتا ہے اگر اسی طرح نوٹیفیکیشنز جاری نہ ہوئے، آج چلے ہو گئے کل، لیکن اس کے باوجود وہ تو ویلڈ پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں نا، بعد میں ٹریبونل تو اس کا فیصلہ کرتا رہے گا. مفتہ صاحب آسما 2 لاکھ پرچیاں گننی ہیں، اگر یہ صبح 11 بجے شروع کر دیتے ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق اور 5 بجے تک کی انتظار نہ ہوتا تو 2 بجے تک 3 گھنٹے میں گن کے ختم کر دیتے ہیں، کیا بڑی بات ہے؟ مطلب یہ کوئی 2 لاکھ پرچیاں گننا کوئی بہت بڑی بات ہے؟ مطلب 4-5 آدمی بٹھا کر، اور یہ بات کہنا خان صاحب تو 4 حلقوں سے الیکٹ ہوئے ہیں، ایک حلقے سے ویسے بھی مطلب یہ ایک ہی ووٹ چلے بالکل. اچھا آپ یہ فیصل ایسا کیوں، مطلب یہ ایک پرسیپشن بن رہا ہے کہ خان صاحب کو اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا اس دن، اگر اناؤنس کیا تھا تو آج بابر امان صاحب کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا کہ آپ اس کی گنتی رکوائیں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے 2018 کا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ رگڈ الیکشن تھا. وہ کیسے؟ پہلی بار جو لوگ وفات پا گئے تھے انہیں ووٹ ڈالنے نہیں دیا، پہلی بار. دوسری بات یہ کہ آر اوز کو ٹھپے پہ ٹھپے نہیں لگانے دیے گئے. تیسری بات جو بوگس ووٹ تھے وہ پہلے ہی نکال دیے الیکشن سے پہلے. چوتھی بات یہ تھی کہ جو محلہ کمیٹیاں کراچی میں بالخصوص وہ بھیج دیتے تھے 3-4 دن پہلے شناختی کارڈ، وہ اس بار بھیجے نہیں ہیں. اور 5ویں سب سے حیران کن بات کہ ایک ووٹر کو صرف ایک ہی ووٹ ڈالنے دیے. تو اس اعتبار سے اچھا اب اس کا سپریم کورٹ کی دوسری چیز، ہاں نہیں وہ میں بتاتا ہوں، اس کی طرف بھی آ جائے کہ کیوں خان صاحب نے بابر امان صاحب کو بھیجا. نہیں یہ نہیں، یہ دیکھیں ہم اپنے اب جو ہم نے آفر کیے نا کہ ہم کبھی بھی جو بھی انویسٹیگیشن یہ کرنا چاہتے ہیں، حلقے کھلوانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ قانونی تقاضے پوری نہ کریں چیزیں. جو طریقہ کار ہے، ٹریبونل بنیں گے، جائیں ٹریبونل میں کھولیں، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. جو ہم نے دیکھیں 5000 سے کم کی زیادہ کی لیڈ ہو، 5000 4000، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک ان کی مرضی کی گنتی نہ آئے تو ری کاؤنٹنگ پہ ہی جائیں. آگے ملک نہیں چلنا، آگے نہیں جانا ہم نے. ری کاؤنٹ آگے آئے نا، سیم آپ وہ بات کریں جو پی ایم ایل این کہا کرتی تھی. نہیں ایک سیکنڈ، نہیں بات سنیں، پی ایم ایل این بات سنیں. جب 2013 کا الیکشن ہوا، 1 سال ہم نے ویٹ کیا، 1 سال ہم نے 1 سال کیا. ہم نے صرف یہ کہا کہ آپ کی حکومت کو مانتے ہیں اور آپ بالکل ٹھیک تھے، الیکشن کو مانتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک تھے کہ 4 حلقے کھول دیں. اور ہم نے کہا ہم تو ہماری تو اتنی سیٹیں ہی نہیں تھیں. ہم نے کہا کہ ہم 4 حلقے کھول دیں، ہماری کون سی گورنمنٹ آ جائے گی یا آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی. لیکن فیصل یہاں تو 680 کی لیڈ ہے لیکن سنیے تو نہیں، اس میں سے دیکھیے جب ری کاؤنٹنگ ہوا ہے اس میں کافی جو لیڈ تھی وہ کم ہو گئی اور کم ہو گئی تھی، اور باقی کھلتے تو کیا پتا کیا ہو جاتا. 88 حلقے ایسے ہیں جہاں 5000 سے کم کی لیڈ ہے. کتنے دن ہو گئے الیکشن کو؟ آج 12واں دن ہے میرا خیال ہے، 25 کو، آج 8 اگست ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ٹھاک دن ہو گئے ہیں. تو ہم کیا ریکاؤنٹنگ پہ ہی لگے رہیں گے ہر اس پہ؟ آپ آئیں ٹریبونل بنے گا، ٹریبونل بنیں گے، آپ ٹریبونل میں جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی انویسٹیگیشن، کوئی جو طریقہ کار ہے قانونی اس کے تھرو کرے. یہ نہیں کہ آگے جی اپنا مرضی سے بیٹھ کے جی اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، مطلب بھروسہ کر لیتے، وہیں پہ کہتے ان کو کہ بھئی آپ یہ گنتی کا جو بھی ہے، سپریم کورٹ میں کیوں گئے؟ 4 دن تو ہوئی ہے فیصل آباد کے اندر گنتی، یہاں بھی 4 دن کروا لیتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آسما کہ ہم قانون جو ہے اس کو فالو ہی نہ کریں اور ہم کہیں جی یہ ہم نے یہ تھوڑی کرنا ہے کہ جی ہاں جی مرضی. وی آر ناٹ ای سی پی، ہم الیکشن کمیشن نہیں ہیں. یہ بات بھی تو وہ یہی بات کریں کہ ری کاؤنٹنگ پہ رہے ہیں. آپ لوگ جو بات کرتے تھے اور آپ لوگ جو جواب دیتے تھے وہی اب پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا؟ حکومت ابھی بنی نہیں، وہ ابھی ہوا نہیں. سر دیکھیں آسما، دیکھیں یہ بات ایک دم کوالٹیٹیولی غلط ہے. یہ جو میرے بھائی فیصل بات کر رہے ہیں تو ایک دم مطلب یہ تو مذاق کی بات ہو گئی کہ خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا کوئی ویلیو ہی نہیں رہی.
آپ جا کر اپوز کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں آپ اپیل کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, اور جب ٹرائبونل میں اگر ہم جائیں گے تو وہاں پہ بھی اپوز کریں گے, تو پھر انہوں نے کون سا کہا کہ ہم نے حلقے کھلوا دیے؟ کسی پٹیشن کو تو ہر وقت رائٹ ہوتا ہے پٹیشن کرنے کا, اگر یہ اپوز کر رہے ہیں تو یہ کون سی بات ہوئی؟ نمبر ایک. نمبر دو, 2013 کے اندر ان کے جو پولز تھے ان کے مطابق بھی یہ الیکشن ہارے ہوئے تھے, اور تمام جو اینالسٹ تھے ان کے مطابق سیٹیں آئی تھی, یہ ان کو بھی پتا ہے. اور اسد عمر نے دیکھیں اس دھرنے کے پیچھے کیا محرکات تھے, اس پہ نہ جائیں, چھوڑ دیں. چاروں حلقے کھلے تو یہ پتہ بات چل درست گیا ہے کہ وہ یہ داندلی الیکشن میں نہیں ہوئی تھی, مسلم لیگ کلیئر جیت کے آئی تھی اور ان کو بھی پتا تھا, یہ بات تو طے ہے. اب وہ امپائر کی انگلیاں اور یہ پتہ نہیں کس چکر میں دھرنا لگا تھا, اس کو چھوڑ دیں. ہم تو یہاں پہ اتنی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشن یہ خان صاحب کا ایک مینڈیٹ ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں, چلیں ایک سیکنڈ کے لیے, لیکن اس کے اوپر ایک کوسچن مارک ہے. اگر آپ یہ معلوم کر دیں, ایک انکوائری بٹھا دیں کہ بھائی فارم 45 جو ہے وہ کیوں سائن نہیں کرائے گئے تھے پولنگ ایجنٹ سے, پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکالا گیا تھا اسٹیشن سے, اور آر ٹی ایس جو ہے وہ نادرا صحیح کہہ رہا ہے, ای سی پی صحیح کہہ رہا ہے, یہ معلوم کر لیتا کہ آئندہ بہتری ہو جائے. اور خان صاحب کا اگر اسٹیٹمنٹ, اگر ایک پرائم منسٹر الیکٹ آف پاکستان کے اسٹیٹمنٹ میں کوئی ویلیو ہے تو پھر ان کے وکیل کو جا کر ہی کورٹ میں نہیں کرنا چاہیے. لیکن نہ صرف ان کے اسٹیٹمنٹ میں ایز اے پولیٹیکل لیڈر کی بھی ویلیو نہیں تھی, آج اب انفارچونیٹلی یہ پتا چلا کہ ان کے پاس بھی تو لیگل رائٹ ہے نا سر, اب کیسے کوئی اس کو ڈپرائیو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا, اس لیے اس کو بھی دیکھتے ہیں. بھی میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, پھر بریک کے بعد اچھا میں بریک کے بعد دوبارہ آتی ہوں, اس پہ پھر آپ ضرور بات کر سکتے ہیں, لیکن اور بھی بڑے ایشوز ہیں اپوزیشن کے, بریک کے بعد بات کریں گے. مصطفیٰ, آج اپوزیشن کا احتجاج بھی تھا اور اس میں آپ نے دیکھا شہباز صاحب بھی نہیں تھے, اس میں بلاول صاحب بھی نہیں تھے, لیکن جے یو آئی ایف بھی تھی, اچکزئی صاحب بھی تھے. کیوں نہیں تھے آپ لوگوں کے رہنما؟ دیکھیے, جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو وہ مفتاح صاحب بتا سکیں گے کہ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں پہنچ سکے اور کیوں نہیں آئے, لیکن ہمارا تو شروع سے پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ جب احتجاج کسی معنی خیز مراحل میں داخل ہوگا, ابھی تو شروعات ہیں اور آج ٹوکن احتجاج تھا وہاں پر ای سی پی کے سامنے, اور اس میں تمام ایم این اے, سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز کو صرف بلایا گیا تھا, پارٹی کارکنان کو بھی نہیں بلایا گیا تھا. تو جب احتجاج کسی معنی خیز مرحلے میں داخل ہوگا تو بلاول بھٹو صاحب اس میں ضرور شامل ہوں گے. لیکن ہماری جو پہلے دن سے اسما ہمارا جو سٹانس رہا ہے وہ بڑا, بلاول صاحب نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کے اندر بڑا کلیئرلی اس کو بیان کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں الیکشنز کے ریزلٹس کو ریجیکٹ ضرور کرتے ہیں, ہمیں شدید تحفظات ہیں, ہم اس کی انکوائری چاہتے ہیں, تحقیق چاہتے ہیں, لیکن ہم جو کچھ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے تجویز آ رہی تھی کہ حلف نہ اٹھائیں, پورے پروسیس کا بوائیکاٹ کر دیں, تو ہم یہ نہیں کریں گے, ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے. اور ہم نے دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی اس چیز پہ قائل کیا کہ نظام کا حصہ بنیے. آپ کے جس طریقے سے کنٹروورسیز نکل کے سامنے آئی ہیں, پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنے جو اس چیز کی تحقیق کرے کہ یہ آر ٹی ایس والا معاملہ آخر تھا کیا. 3 کمپوننٹس ہے بیسکلی کسی بھی الیکشن کی انوائرمنٹ میں اور ریگنگ کے اس کو دیکھنے کے لیے, پری پول انوائرمنٹ, پولنگ کا دن اور ٹرانسمیشن آف ریزلٹس, اور تینوں پہ ہمیں تحفظات ہیں اور بڑے شدید تحفظات ہیں. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم گراؤ جلاؤ کریں, سڑکیں بند کریں, لوگوں کو تکلیف دیں. ہم چاہتے ہیں کہ معاملات اس سے پہلے اگر حل ہو جائیں. اور پھر آج جو وہاں پر نعرے لگے, آپ کیا چاہتے ہیں, کیسے دیکھیے آج جو وہاں پر نعرے لگے, اب ہم ٹی وی چینل پر بیٹھ کے وہ نعرے کہہ نہیں سکتے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان نے جس طریقے سے وہاں پر نعرے بازی کی, تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے اداروں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہیں وہ, آپ نے ان کو کہا کہ ایسے نعرے مت لگائیں. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے تو نہیں لگائے, لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر موجود تھیں جن کا غم و غصہ بہت زیادہ تھا, اور جو پھر تقاریر وہاں پر ہوئیں, تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر حالات اس سے بجائے کہ کسی اور نہج کی طرف چل پڑے. ایگزیکٹلی, اور میرے خیال ہے جو آپ بات کریں یہ اسی طرح کی کوئی, شہباز صاحب بھی جو ہے وہ مفاہمت کی راہ پہ ہیں, مفتاح صاحب اسی لیے وہ نہیں آئے کیونکہ آج لاہور سے ہر جو فلائٹ ہے وہ آئی ہے, اسلام آباد پہنچی ہے. سر جی, مجھے ایکچولی میری مریم سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ ویدر کی وجہ سے شہباز صاحب نہیں آ سکے. ہماری لیڈرشپ تو ادھر تھی, خواجہ آصف تھے, احسن اقبال صاحب تھے, مریم بھی تھی, طارق فضل چودھری بھی تھے. پنڈی بیسڈ لیڈرشپ تو ڈیفینیٹلی تھی, شاید عباسی صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں, تو لیڈرشپ تو تھی. اور یہ بات جو ہے مصطفیٰ کی کہ یہ کوئی اداروں کو وہ نہیں کرنا چاہیے, ہم پی ٹی وی پہ جا کے دعویٰ نہیں بولیں گے, ہم آج ٹی وی پہ بھی ڈنڈے لے کے نہیں آئیں گے, یا کسی اور ٹی وی کے بھی کھڑکیاں نہیں توڑیں گے.
ہم سمجھتے ہیں کہ اس قوم کے اندر ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں, کورٹس ہیں, دوسری چیزیں ہیں کہ جدھر جا کر انشاءاللہ تعالی ہم کو ریلیف ملے گی. ہم کو پی ٹی آئی سے کوئی امید نہیں ہے. خان صاحب کے بیان ہمارے لیے بے معنی ہیں کیونکہ وہ جب بھی مرضی اپنے بیان سے ہٹ جاتے ہیں, تو ہم خان صاحب کی کوئی بات کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی, کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اچھا, تو پھر آپ اور پیپلز پارٹی تو ایک پیج پہ ہے نا مفتاح صاحب, آپ اور پیپلز پارٹی یا شہباز صاحب اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے احتجاج, تو یہ کہاں سے پھر باقی جو اپوزیشن ہے احتجاج کی بات نہیں ہو رہی, احتجاج بالکل ہونا چاہیے, احتجاج کریں گے, احتجاج کریں گے. میں ادھر نہیں تھا تو مجھے نعروں کا نہیں پتا, اور آپ بھی مجھے پورا نہیں بتا رہی تھی نعرے. احتجاج بالکل کریں گے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی انصاف کی توقع رکھتے ہیں, انصاف کی امید رکھتے ہیں. اگر توقع تھوڑی سی 19-20 بھی ہے تو امید پوری ہے ہمیں کہ ہمیں انصاف ملے گا, ہمیں ای سی سی پہ بھی انصاف ہمیں جو ہماری جو ڈیمانڈ ہے, یونیفائڈ ڈیمانڈ ہے, وہ پہلے دن سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشنر کے ممبران اپنی ذمہ داری, اپنی غلطی کو مانتے ہوئے مستعفی ہوں. ہاں, لیکن وہ تو نہیں ہو رہے. تو اور جو چیف جسٹس صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, کل کی اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے بعد تو آپ کو گنجائش رہ ہی نہیں جاتی. ایگزیکٹلی, ویدر بہت ہی اچھا تھا, اتنا اچھا موسم ہمیں ملتا ہم ضرور پروٹیسٹ کرتے, کیونکہ بہت کمال ویدر تھا, اتنا خوشگوار تھا. ہمیں زیادہ تر ہم نے پروٹیسٹ کی, اتنی گرمی, اتنا برا حال, لیکن آج جو ویدر تھا, وہ بائی روڈ 3 گھنٹے میں آ سکتے ہیں, ویدر بہت کمال کا تھا آج, اچھے پروٹیسٹ کا تھا. اینڈ وی ویلکم, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں یہ پروٹیسٹ کریں, کیونکہ دیکھیں فیصل تو بڑے مزے لے رہے ہیں. دیکھیں جمہوریت میں نہیں, جمہوریت میں ان کا یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے, پروٹیسٹ کریں, پرامن پروٹیسٹ کریں, اور ضرور کر دھرنے بھی دیں, پی ٹی وی پہ حملہ نہ کریں. نہیں, پی ٹی وی پہ حملہ تو خیر اب پیچھے اگر آپ جاتے ہیں, ہم بار بار اس پہ بات کر چکے ہیں کہ وہ کون ہے. ویسے پی ٹی وی پہ حملہ یہ کر چکے ہیں, تو ان کو آئیڈیا ہے کیسے کرتے ہیں. تو نہیں, انہوں نے سپریم کورٹ پہ کیا. نہیں, پی ٹی وی پہ بھی, پی ٹی وی میں بھی انہی کے لوگ تھے نا, وہ اطہر وقار عظیم جو رہے پی ٹی وی میں 32 سال, انہوں نے آ کے جو انکشاف کیا تھا کہ وہ کون سے لوگ تھے, اور جن کی انہوں نے تصویریں چھاپی تھی وہ انہی کے لوگ تھے. لیکن ہم ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں نا, کہ ریسنٹ پاسٹ میں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پرامن احتجاج کرنا, یہ بجلی کے بل بھی آپ یہ اگر کریں گے تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا کہ لوگوں کو کہ بجلی کے بل نہ دیں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھیں, ہم نے تو 1 سال انتظار بھی کیا, لیکن بہرحال یہ پروٹیسٹ کرنا ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, یہ ضرور کریں. جو ویسے تحفظات ہیں نا آر ٹی ایس کے, آپ کو ہے نا. ہمارے دیکھیں بالکل اعظم سواتی صاحب نے ایک سینٹ کے اندر وہ کیا ہے, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایریاز ہیں یہ اسپیسیفائی کریں, ضرور جائیں, ہم کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. اچھا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ بھی نہیں جائے گا. ہاں, نہیں دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ مفتاح صاحب اگر کوئی قانون بیچ میں آتا ہے تو وہ قانون کو تو فالو کرنا ہے آپ نے, قانونی راستہ تو لینا ہے. اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا مفتاح بھائی کہ جب تک مرضی کی گنتی نہ ہو, گنتے رہو. اچھا مفتاح صاحب, میں بریک, مصطفیٰ آپ کے پاس آتی ہوں, چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, ریئلی چھوٹی ہے, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے, اس پہ ضرور بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے مصطفیٰ صاحب ہم پوچھ رہے تھے کہ آر ٹی ایس کے اوپر آپ نے کہا کہ امید باقی نہیں رہی, تو اب اپوزیشن کا مقصد کیا ہے, حتمی آپ کا مقصد کیا حاصل کریں گے آپ؟ کوئی ریزائن نہیں آئے گا, کچھ نہیں آئے گا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے, جو ہماری ای پی سی میں مختلف تجاویز ڈسکس ہوئی تھیں اور جو ٹی او آرز ڈسکس ہوئے تھے, ایک کمیٹی اس کے لیے بھی بنائی گئی, یہ اس کے اندر طے ہوا تھا کہ 8 تاریخ کو ایک احتجاج کیا جائے گا, اور اس کے بعد کا بھی ایک بہت لمبا پلان تھا. اب جس طرح جمعیت علماء اسلام نے کل مختلف پروونشل کیپٹلز میں وہ بھی کریں گے, دیگر پارٹیز کے کارکنان بھی کریں گے, اور پھر اس کے بعد ایک اسلام آباد میں بڑے جلسے کا پروگرام تھا کہ یہاں پر جلسہ کیا جائے گا, اس میں سارے پارٹیز کے سیاسی قائدین شریک ہوں گے, اور پھر اس کے بعد اس کو فالو اپ کیا جائے گا پروونشل کیپٹلز. تو ان کا ایک پروپوزل تھا کہ جس میں اس کو بتدریج بڑھایا جائے احتجاج کو. تو ہم نہیں چاہتے کہ معاملات اس نہج پہ پہنچے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ابھی آگے اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ انہوں نے جتنے وعدے کیے تھے ابھی سارے کے ساروں کے اوپر انہیں یو ٹرن لینا پڑے گا.
آتے ساتھ ہی کہا خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ اگر مجھے کہیں سے قرضہ لینا پڑا تو میں اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں گا, اور $12 بلین کا قرضہ لینے چلے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا IMF سے بیل آؤٹ پیکج سیکھ کرنے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ جو کنڈیشنلٹی چوائس نہیں ہے نا, کوئی کیا کرے وہ, تو پھر یہ سٹیٹمنٹ اس وقت نہیں دینی چاہیے تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, PIA ہے, اسٹیل ملز ہے, ان کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے ایک نیا فارمولا انہوں نے نکالا کہ ایک ویلتھ مینجمنٹ فنڈ کریٹ کریں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ جن چیلنجز کو اور جو وعدے یہ کر بیٹھے ہیں کہ 100 دن میں ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, فلانا کرنا ہے, یہ ان کے لیے پورا کرنا مشکل ہوگا. اور اس میں اگر اپوزیشن بھی احتجاج کرے گی تو مشکل ہوگا. اپوزیشن ہم ان کے لیے ہم اپوزیشن ہم بھرپور احتجاج ضرور کریں گے ہر چیز کے اوپر ٹف ٹائم دیں گے, لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم یہ نہیں چاہتی کہ حالات اس نہج میں پہنچ جائیں کہ جس میں PNA والی ایک صورتحال کریٹ ہو جائے. ہم نہیں چاہتے کہ معاملات وہاں تک پہنچے. اس سے پہلے ہمیں امید ہے کہ جن لوگوں نے اس معاملے کے بارے میں فیصلے کرنے ہیں, پارلیمنٹ آگے آئے گی. پارلیمنٹ آپ لوگ سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ پہلے بھی تو سپریم کورٹ بھی ایک مرحلہ ہے, بالکل سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جا سکتا ہے. اور سواتی صاحب نے جو PTI کے رہنما ہیں, پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں, انہوں نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا کہ RTS کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ساری چیزیں, لیکن ECP کو اور ان کے ممبران کو استعفیٰ ضرور دینا. لیکن مفتاح صاحب وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, آپ لوگ سپریم کورٹ نہیں جائیں گے. جو گفتگو سے لگا آپ اور یعنی پیپلز پارٹی وہ ان نعروں سے متفق نہیں ہے, جبکہ JUIF اور اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی الگ اس کے اوپر ہے, ANP بالکل الگ صفحے کے اوپر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن بھی کسی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. پھر کیسے آپ لوگ سپریم کورٹ جائیں گے, کیسے آپ استعفے کا مطالبہ کریں گے مفتاح صاحب؟ آس پاس سپریم کورٹ تو ایک فرد واحد بھی جا سکتا ہے, اور جو ہماری دلیل ہے کہ RTS کے اندر جو مسئلہ تھا, نادرا اور ECP کے مختلف پوائنٹ آف ویو کے اوپر تحقیق ہو جائے, یا ہماری دلیل ہے کہ پورے پاکستان سے لوگوں کو پولنگ ایجنٹس کو نکالا, اس پہ تو ساری پارٹیاں متفق ہیں. باقی اوبویسلی MMA کا ایک اپنا ایک سوچ ہے, ہماری ایک اپنی سوچ ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی سوچ ہے. اور میں سچ کہتا ہوں کہ سیریسلی یہ اگر جو خان صاحب نے پہلے 2-4 مہینوں میں کرنا ہے یا 6 مہینے میں کر لیں, وہ کر گزریں گے, اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے حکومت میں کام کرنا. اور حملوں کے پیچھے جس طرح نیب لگی ہوئی تھی, اور جس طرح اور مسائل تھے, اور جس طرح بیوروکریسی کے ساتھ کام نہیں ہوتا تھا, کیونکہ وہ بھی بیچارے ڈرے ہوئے تھے لیجیٹیمیٹلی, تو کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو اچھا انوائرمنٹ ملے. میرے ملک کا فائدہ ہے اگر عمران خان اور PTI والے اچھا کام کریں. لیکن جو چیلنجز مصطفیٰ صاحب بتا رہے ہیں, دیکھیں آپ کو آپ سے بہتر کون معاشی صورتحال کو جانتا ہے. تو آپ جب دھرنا تھا تو یہی اعتراض کرتے تھے کہ ملک اس وقت کرائسس کے اندر ہے, اور دھرنا شروع ہو گیا. پھر آپ لوگ بھی وہی کریں گے جو کہ جس پہ آپ کو اعتراض تھا کل. نہیں دیکھیں, اگر ایک مرتبہ ہم سپریم کورٹ کے ECP کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, یا اگر ہم سپریم کورٹ میں پیٹیشن کرتے ہیں, تو یہ ہم ملک کی معیشت کو تو نہیں روک رہے. ہم خدا نہ خواستہ کسی چائنا کے صدر آ رہے ہوں تو ان کو تو نہیں روک رہے, یا ٹرکش کے پریزیڈنٹ آ رہے ہوں تو ہم پارلیمنٹ سے بائیک آؤٹ تو نہیں کریں گے. ایسی چیزیں تو ہم نہیں کریں گے اوبویسلی. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مثال آپ کو ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو PTI جو تھا وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف تھا. آج PTI جو پرائیویٹائزیشن کے حق میں آ گیا. جب ہماری حکومت تھی اور ہم پیٹرول کی کچھ پرائس آتی تھی تو ان کے لیڈرشپ کی طرف سے ٹویٹ آتا تھا کہ اس میں 40 روپے تو ٹیکس کے تھے, 40 روپے صرف پیٹرول کی پرائس کے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا وہ 100 روپے کا پیٹرول 50 روپے میں کر سکتے ہیں. وہ اسد عمر صاحب نے کافی بڑے دعوے کر دیے, لیکن بہرحال اس کے لیے جو فیزیبل انوائرمنٹ ہے وہ نہیں ہے. میں اس بات پر تنقید بھی نہیں کروں گا. میں آپ کو بتاؤں, اس میں ان کا قصور تو نہیں ہے. اسد عمر کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے, اس نے ملک چلانا ہے, مطلب اکانومی چلانا. تو میں اس کو مطلب غلط بات پر تنقید نہیں کروں گا. انشاءاللہ تعالی ہم نے ان سے گورننس بھی اچھی کری ہے, ہم ان سے اچھی اپوزیشن بھی کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے فیصل, اب یہ تنقید نہیں کریں گے. بالکل, یہ پارلیمنٹ بھی جا رہے ہیں. آپ لوگ پارلیمنٹ نہیں آتے تھے, آپ لوگ پارلیمنٹ پہ لعنت بھی بھیجتے تھے, آپ ان کے اوپر ان کے خلاف بھی بات کرتے تھے, آپ اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے تھے, مگر یہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ نہیں چاہتے, پھر بھی وہ کر رہے جا رہے ہیں. اب اس سے زیادہ فیور کیا کریں وہ PTI کی گورنمنٹ کی؟ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اپوزیشن تکڑی ہو. گڈ گورننس کے لیے اچھی اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے, کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے. لیکن پارلیمنٹ کے اندر جہاں آپ نہیں تھے, سنیں, کیونکہ اپوزیشن ہی نہیں تھی پارلیمنٹ کے اندر. ہم کیا کرتے,
मैं आप आपको अपोजिशन नहीं थे? नहीं, बात हम थे ना, जो खुर्शीद शाह जो अपोजिशन लीडर थे वो फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी फ्रेंडली अपोजिशन, और ये 5 साल की नहीं 10 साल की मैं आपको बात अभी भी बता रहा हूं। फ्रेंडली अपोजिशन सुने, पिछले 10 साल पार्लियामेंट के अंदर नहीं, अब तो हम है ना, हमारे साथ तो फ्रेंडली अपोजिशन ये क्या करेंगे, अच्छी बात है, अच्छी अपोजिशन करें, फ्रेंडली अपोजिशन ना करें जो नून लीग के साथ करती रही, नून लीग आपने इनके वॉकओवर साथ। क्यों दिया था? आप पार्लियामेंट में नहीं थे तो आप वॉकओवर दे रहे थे ना उनको। कैन आई कंप्लीट? जी जी प्लीज। पिछले 10 साल हमने देखा दोनों ने एक दूसरे की पार्लियामेंट के अंदर फ्रेंडली ऑपोजिशन दी। मैं आपको उसकी एक मिसाल भी दे देता हूँ। पैनामा केस आया, पार्लियामेंट के अंदर टीओआरस पीटीआई को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, भरपूर ऑपोजिशन करनी पड़ी, और फिर जाके वो केस चला और करप्शन के खिलाफ जो था वो चला, फिर जाके चला और फिर आगे बढ़े हम। वरना अगर पार्लियामेंट तक रहते तो यही चलता रहता। तो जब तक पार्लियामेंट के अंदर रियल ऑपोजिशन नहीं होगी, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन नहीं होगी, तो गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। मैं ये वेलकम कर रहा हूं इनको कि ये तगड़ी करें अपनी ऑपोजिशन, लेकिन ये देख लें कि जो राइट लेफ्ट आपके खड़े हैं, जो हमें आप कहते थे, उन्हीं ने आपको हराया इलेक्शन, उन्हीं के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो आपस में हारे आप हुए कह रहे हैं। हैं एमएमए को जैसे अचकजई साहब के मुकाबले पे पेश कर के। और एक और सवाल मैं पीपल्स पार्टी से भी पूछूंगा, वो ये सवाल है कि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ इससे कम सीटें थी पीपल्स पार्टी की, इन्होंने कहा धांधली हुई है। 21 पार्टी मेरे ख्याल है ये जवाब मुस्तफा दे दे, मैं टाइम खत्म हो जाएगा। फिनिश 21 पार्टीज ने कहा धांधली हुई है, तो क्यों नहीं किया था पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट हमारे साथ? देखिए, इनके साथ प्रोटेस्ट हमने इसलिए नहीं किया था कि उस वक्त ये एम्पायर की उंगली की बात कर रहे थे और एक एम्पायर के इशारे पे यहाँ पर पहुंचे। जिस तरीके से इनकी की पूरी मूवमेंट को डिक्टेट कराया गया, हम सब चीजों का इल्म है, आपको इल्म है, पूरा इस्लामाबाद पाकिस्तान जानता है कि किसके इशारे पे यहाँ पर आए थे और निजाम लपेटने की बातें कर रहे थे। तो हम उस निजाम को लपेटने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहे। अभी भी हमें एतराजात थे इलेक्शंस पर, रिजेक्ट किया हमने रिजल्ट, लेकिन हम पार्लियामेंट में आए। हमने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट का बॉयकॉट करेंगे, पार्लियामेंट को गालियां भी नहीं दी हमने। तो हमारी पीपल्स पार्टी की हमेशा एक कमिटमेंट इस निजाम से ये रही है कि निजाम चलता रहे, हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं वो इसी निजाम के अंदर अगर हल हो जाए तो बेहतर है, तो बजाय इसके कि फ्रेंडली कहा जा रहा है। अच्छा चले, लेकिन पाकिस्तान को वाकई फ्रेंडली अपोजिशन की जरूरत है। फ्रेंडली इन द सेंस कि जिसमें रस्ते, हाँ मतलब जिसमें रस्ते बंद ना हो, जिसमें कि पाकिस्तान का निजाम चले, जिसमें बाहर से लोग आए तो उनको पता चले। फ्रेंडली तो फिर क्या है? फ्रेंडली वो अपोजिशन होती है जो गवर्नमेंट के साथ हर अच्छे बुरे काम में मिल जाती है। अच्छा, तो ये फ्रेंडली वो होती है। अच्छा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन वो होती है, पार्लियामेंट से चली जाए कि गवर्नमेंट गलत जाए, पार्लियामेंट के अंदर बैठे ना सर, पार्लियामेंट के अंदर बैठे ना, जाए ना। पार्लियामेंट के अंदर ही तो पिछले 10 साल अच्छी अपोजिशन नहीं हुई है। खान साहब ने जितनी दफा वो कौमी असेंबली के अंदर आए और आकर उन्होंने इस राय का इजहार किया जो मेरे भाई कह रहे हैं, वो हमारे सबके सामने, लेकिन उनके पास हक हुक्मरानी है और उनको होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के पास हक हुक्मरानी है और उनको हक हुक्मरानी इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान की आवाम के लिए और अपोजिशन को भी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।